अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में आज मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब खेल दास कोहिस्तानी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद अवैस साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कादिर मंदो खेल साहब कर रहे हैं। खेल दास साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। एक बड़े गैर महसूस अंदाज में एक कोई नई लड़ाई की बातें चल रही हैं, उसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता 48 घंटों में हमें ये तो पता चला है कि आप लोगों को सज़ा क्या मिलने वाली है। जो हम नहीं समझ पा रहे वो ये कि आपका कसूर या आपका जुर्म क्या है। आपका जुर्म पूछने से पहले जो आपको सज़ा तजवीज़ की गई है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। आपके कॉलीग हैं, आपके सेनेटर हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको बड़े वोट देकर उनको इलेक्ट किया है। अगरचे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कुछ सज़ाएं तजवीज़ की हैं, कुछ बातें की हैं। सुनवाएं जी प्रोड्यूसर साहब। जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की और अफवाज की बदनामी का बायस बने, उनको बदनाम करते रहे हैं, जो माजी में भी करते रहे। जाहिर सी बात है सर, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर में किसी की चार टांगे, जो गुजरांवाला तकरीर में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और कानून है, जरदारी साहब के लिए कोई और कानून है। जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा दो, सर आप वापस कर लें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर आज आप पीटीआई की चीजें लेके बैठे हुए तो बाकियों का माजी भूल गए, सब भूल गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे भी रगड़े में आएंगे। सर अगर मैं और आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे जो है वो आसमान से उतरे हैं, अगर वो करेंगे जो माजी में अगर उन्होंने किया और वापस करेंगे तो वो भी रगड़े में आएंगे। कोहिस्तानी साहब, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी कोई चार टांगे हैं, जो आपके साथ कुछ और करेगा, कानून जो माजी में करते रहे हैं आप, तो आपको भी रगड़ दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया नकवी साहब। मुझे ये गुफ्तगू समझ में नहीं आई, और मैं समझता हूँ कि जो वाडा साहब ने फरमाया, ऐसे कई लोग आए जो नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बात करते थे या नवाज़ शरीफ साहब की सियासी जदोजहद पे वोटिंग करते थे। एक शेख रशीद भी था, आज कहाँ है? और आज खुद तर्जुमान बना होता था, आज खुद तज्ज़िये करता था, किसी को गिराता था, किसी को चढ़ाता था। तो देखें, ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। मुझे मेरा दोस्त मतलब ज़ाती दोस्त नहीं है, मगर ज़ाहिर है सेनेट में है, मुलाकात होती रहती है। कराची से भी एक ताल्लुक़ है, आना जाना होता है, फ़्लाइट में मिल गए या असेंबली में मिल रहा है। मुझे बड़ा एहतराम है उनके लिए, मगर मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है इस किस्म की गुफ्तगू करना। इसे इनको क्या हासिल होगा? नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कई लोग आए जिन्होंने सियासत चमकाई, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बातचीत करके। क्यों करेंगे? यही तो सवाल है हमारे जहनों में कि इस वक्त तो जब हम ज़बान ज़दे आम बात यह है कि आप लोगों का पेज भी एक है, आप लोगों की तो किताब भी एक है, लाइब्रेरी भी एक है, प्रिंटिंग प्रेस भी एक है, कोई मसला ही नहीं है। जंग जीत चुके आप, इंडिया को आपने धूल चटा दी, उसके बाद आपने कहा कि कबूलियत भी हमारी है, मकबूलियत भी हमारी है। तो इस दौरान ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ है, ऐसा कौन सा काम हुआ है कि जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है? देखें, मुझे नहीं पता, ये वाडा साहब से पूछ लें कि वो किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरा इससे चीज़ें ताल्लुक़ नहीं है। हमारा जो काम है हुकूमत का, हुकूमत अपना काम कर रही है, हमने डिलीवर किया है। हमने जो आवाम से वादे किए थे, महंगाई को कम करने की वादे किए थे, हमने वो वादे पूरे किए। हमने मईशत ठीक करने की बात की थी, हमने मईशत ठीक की। हमने जब आजमाइश का वक्त आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने करके दिखाया। हमारी जो खारजा पॉलिसी, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, मुआशी तौर पे कहाँ खड़ा है, खारजा तौर पे दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, हर चीज़ में हमने डिलीवर किया है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की गुफ्तगू करके पाकिस्तान की सियासत में ख़बरों के हद तक तो 2-4 दिन ये आज आपने शो कर लिया, कल और कर लिया, ऐसी कोई तारीख में अहमियत नहीं है। मैं इस पे ज़्यादा मैं समझता हूँ आप समझते हैं कि विदाउट रीज़न इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, पहले सदर जरदारी साहब को हाउस से निकाला गया, फिर कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब को निकाल के मोहसिन नकवी साहब को लेके आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम ख़त्म की जाएगी, कभी कहते हैं कि फाटा का जो स्टेटस है दोबारा बहाल किया जाएगा, कभी कहते हैं कि जो एनएफसी है उसमें रद्दोबदल हो रही है। मतलब इस किस्म की अफवाहें, इस किस्म की इससे मैं समझता हूँ कि जो इस्तेकाम आया है, जो सब कुछ ठीक हुआ है,
اس کے خلاف اس قسم کی گفتگو کر کے خبروں میں دہرایا جا سکتا ہے، مگر اس کے زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب پوچھ لیتے ہیں مندوخیل صاحب، کوئی سمجھ آیا کہ آپ لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ آپ کے کولیگ ہیں، آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسکرا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو گورنر صاحب نے پچھلے دنوں گفتگو کی تھی وہ کہ بھائی آ رہا ہے، وہ اب وہ کہہ رہے ہیں پلیز بھائی پلیز بھائی، اور ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیے ہیں، ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بھی کوئی چار ٹانگیں نہیں ہیں۔ یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ بتائیں ہمیں بھی کہ ہمیں بھی پتہ چلے آپ لوگوں کا گناہ کیا ہے۔ نقوی صاحب، جلدہ صاحب نے جو بات کی کہ میں آج مذاق ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ظفر اللہ جمالی صاحب ہمارے بڑے محترم تھے۔ جب وہ باہر ممالک سے آئے ایئرپورٹ پہ، چیف سیکرٹری نے گاڑی سامنے کھڑی کی، بولے آپ فارغ ہو گئے، آپ اس پرائیویٹ گاڑی میں گھر چلے جائیں۔ اس کے بعد جب میڈیا والے نے ان سے پوچھے کہ بھائی یہ بتاؤ آپ کو کیوں فارغ کیا ہے، تو بڑی معصومیت سے انہوں نے جواب دیے، وہ آج بھی موجود ہے ریکارڈ پہ۔ انہوں نے کہا یار پتہ نہیں جو بات وہ کہتے تھے میں مانتا تھا، پھر بھی نکال دیے، سمجھ بھی نہیں آیا۔ تو شہباز شریف صاحب تو بہت کام کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ پھر بدنصیبی ہے۔ بہرحال جو فیصل واڈا صاحب کے ساتھ بھی ہماری بڑی سیاسی جنگ بڑی لمبی ان کے ساتھ لڑی ہے، اور جنرل فیض نے مجھے سیکٹر کمانڈر ہاؤس کراچی آئی سی آئی میں بلا کے 1.5 گھنٹہ مجھے حد سے بھیجا میں رکھا، اور مجھے طرح طرح کی دھمکیاں دی ہے، اور آخر میں قتل ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہ بات میں آج نہیں کر رہا ہوں، 20 اپریل 2022 کے انیکا کے شو میں، جی ٹی وی میں، اور نسیم زیرہ کی شو میں 24 نیوز پہ، یہ یوٹیوب میں موجود ہے، اور فیصل واڈا صاحب کی موجودگی تھی وہاں پہ۔ تو سوال یہ کہ فیصل واڈا کو میں یہ سمجھ لوں کہ گیٹ نمبر 4 کی کوئی چابی نہیں، اس کا تالا ہی انہیں کے پاس ہے، وہ بند کرتا ہے کھولتا ہے۔ الیکشن سے پہلے میں ان سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میرے حلقے کی کیا پوزیشن ہے، عوام میں تو میرے ساتھ یہ پذیر آ رہی ہے، عوام کے میں درمیان ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یار یہ بندہ نجومی بھی ہے، پیر بھی نہیں ہے، اور عام سیاستدان ہے، تو یہ کیسے بات ہو؟ وہ بات ان کی ثابت ہو گئی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب تو ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف رہے، آپ کو یاد ہوگا شروع سے لے کے، اور میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر 18ویں ترمیم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، یا ان کو پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہوگی۔ تو میں یہ کہوں کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو مجھے وہ ظفر اللہ جمالی صاحب کی باتیں بھی آ رہی ہے کہ میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیوں نکال دیا۔ اب یعنی مجھے کیوں نکالا پارٹ 2۔ چلیں میں آپ کے پاس آتا ہوں، مندوخیل صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ احمد اویس صاحب، آپ کی پارٹی ظاہر ہے کہ ماضی میں آپ لوگوں نے بھی 1 پیج انجوائے کیا، آج کل آپ لوگوں کا ورقہ جو ہے وہ تار تار ہے، اور یہاں پر ایک پرنٹنگ پریس بھی ایک ہے، کتاب اور لائبریری بھی ایک ہے۔ ایک بات عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کب پلان اے سے پلان بی پہ چلے جائیں گے۔ کوئی پلان بی ہے، یا یہ پلان اے کو دوبارہ سے اچھا کر کے اے کو لکھا جا رہا ہے؟ لکھائی اچھی نہیں تھی، یہ کس کا کیا قصور سمجھ آ رہا ہے اس ساری لڑائی میں؟ یہ دھمکیاں کی یہ لڑائی کیوں شروع ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دھمکیاں تو یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں تو شروع سے ہے۔ آپ صرف ہماری میموری جو ہے کمزور ہوتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی۔ آپ ذرا سے جو 8 سے لے کے 13 تک کا جو پیپلز پارٹی کا پیریڈ تھا، اور اس کے بعد 13 سے آنورڈ نون لیگ کا پیریڈ تھا، اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ ان کی کنفرنٹیشن کی صورتحال کیا تھی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ اور ایک اس میں ایک اور آسپیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ایک ایسی اسٹیٹ ہے، ایسی ریاست ہے کہ جس کے متعلق کوئی شخص جو ہے نا پریڈکشن نہیں کر سکتا، پیش گوئی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہو جائے گا۔ نہ اس کے عوام کے متعلق کوئی پریڈکشن کی جا سکتی۔ آپ نے پاکستان کی کھیل کے میدان میں ٹیموں کو بھی دیکھ لیا، ایک موقع کے اوپر ایسا پرفارمنس کریں گے، دوسرے موقع پہ پتہ ہی نہیں لگے گا کیا ہو گیا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ پینڈولم کی سوئنگ کو تبدیل ہوتے پتہ نہیں لگتا کہ کب ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں جنم لیتی ہیں، افواہیں ہیں، بن جاتی ہیں۔ میں تو ان پہ بلیو نہیں کرتا بالکل بھی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو چیزیں
آپ کے سامنے سر بات پہلے تو ٹویٹر تک تھی نا، اب وہ نیشنل آتی ہیں تو وہ اب پہلے یہ ساری گفتگو فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر کر رہے تھے. اب مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے میں ایک چیز اور یہ اور سن لیں، وہ کوئی تسلسل کا تذکرہ کر رہے ہیں، کنٹینیویشن کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی راہ میں جو بھی آئے گا اس تسلسل کی راہ میں وہ رگڑ دیا جائے گا. سنوائیں پروڈیوسر صاحب. بین الاقوامی طور پہ تو چیف نے اپنی جو قابلیت ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، چاہے وہ اکنامیکل فرنٹ میں ہو، چاہے وہ اس خطے کے امن کی بات ہو، اپنا لوہا منوا لی ہے. تو انٹرنیشنلی تو ہی از بین ریکگنائزڈ ایز اے ٹیم لیڈر. جہاں تک آپ نے کہا ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے، بالکل نہیں لینی چاہیے. ایکسٹینشن کا تو نہ ذکر ہے نہ کوئی بات ہو رہی ہے. یہ تو ایک وسوسہ چھوڑا جا رہا ہے. ایکسٹینشن تو لے ہی نہیں رہے. آپ ایکسٹینشن کا نام تو نہیں دے سکتے نا سر. کہ پاکستان کی ترقی کے تسلسل کنٹینیوشن کے اندر جو ماضی، آج اور آگے آنے والے دنوں میں جو سیاستدان پاکستان کی فوج کو بدنام کر کے پاکستان کی ترقی کو پیچھے ڈالتے رہے ہیں، وہ رگڑ دیے جائیں گے. جی احمد اویس صاحب پلیز کنٹینیو. جی میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ فیصل صاحب کی بات کے اوپر آپ اس وجہ سے سیریسلی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو ان کی زبان کے اوپر پابندی لگانے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ بات اعتمادی بھی پیدا کرتی ہیں اور کنفرنٹیشن پیدا کرتی ہیں. مثلاً آپ کو اگر پیچھے چلے جائیں، جب یہ پی ٹی آئی کے اندر بڑے الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اور پی ٹی آئی کو میں جوائن کر لیا تھا، تو یہ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ جی سب پاکستان میں جو کچھ ہے عمران خان ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. وہ پروگرام ابھی پیچھے ریلے بھی ہو رہا تھا، کوئی دکھا رہے تھے. اسی طرح سے جب وہ ابھی انہوں نے ایک بڑی جو میرے خیال میں سنسنی خیز انہوں نے جو بات کی ہے ٹی وی کے اوپر، اور وہ انہوں نے کی ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو میڈیکل کی رپورٹ تیار ہونی تھی وہ میرے گھر میں تیار ہوئی اور اس میں فلاں لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، میں ان لوگوں کا نام نہیں لیتا، اور اس میں ہم نے بیٹھ کے وہ رپورٹ فیبریکیٹ کی، تیار کی بالکل اپنے وہاں بیٹھ کے، جس میں وہ جو ان کا بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ جو جیسے جو بننی تھی. اب بتائیے کہ یہ کتنا ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے. اور یہ مندو خیل صاحب یہاں موجود ہیں اور کرمنل سائڈ کے بڑے اچھے وکیل بھی ہیں، کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے ان کی سائڈ کے اوپر. اور انہوں نے ٹی وی پہ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں. ہاں اس میں تو انہوں نے گواہ جاوید لطیف صاحب کو گواہ بھی بنایا. جاوید لطیف صاحب کو گواہ بھی بنایا. میں احمد اویس صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. جہانگیر جدون صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، سینئر لائر ہیں، قانون دان ہیں. جہانگیر جدون صاحب یہ بتائیں، بہت سارے لوگ یہ جو کہ 2000 ارب کی کرپشن کی فائلز بن رہی ہیں، سیاستدانوں کی لسٹیں بن رہی ہیں، پھر بیوروکریٹس کی لسٹیں بن رہی ہیں، پھر 1700 ارب کا اسکینڈل ہے، 500 ارب کا چینی کا اسکینڈل ہے، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں کہ کوئی 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے. اب میں آپ کو یہ ذرا سنوا دوں. اسحاق ڈار صاحب نے تو حیران کن طور پر نائب وزیر اعظم ہے، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کے بعد سب سے پاورفل کابینہ میں اگر کوئی شخص ہیں تو وہ نائب وزیر اعظم ہی ہوتے ہیں. کچھ لوگ محسن نقوی صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، لیکن نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک اچھا چل رہا ہے، 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ہضم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو 26ویں ہوئی ہے. یہ ذرا سنوائیں پروڈیوسر. 26ویں ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اب جی ڈی پی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف پوری توجہ دیں. جدون صاحب، لیگل فریٹرنیٹی کے پاس ایسی کوئی بھی چیز ہو تو پہلے ذرا بھنک آ جاتی ہے، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی مشاورت ہو رہی ہے کوئی لیگل فریٹرنیٹی میں اس حوالے سے؟ کسی 27ویں آئینی ترمیم پہ بات ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ. آج کل تو یہ کام ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیگل فریٹرنیٹی کے سکوپ سے باہر ہے. آج کل جہاں پہ ترمیمیں بنتی ہیں وہ جگہ آپ کو پتہ ہے. اچھا، اب آپ اوپر سے ہماری طرف بال پھینک رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں پہ آج کل ترمیمیں بن رہی ہیں اور کیا بننے جا رہی ہیں. یہ لیجسلیٹرز، ہمارے ایم این اے، ہمارے سینیٹرز، آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بناتے قانون، آئین یہ نہیں بناتے؟ نہیں، پرائمہ فشائی تو یہی بناتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، وادی نظر میں یہی بناتے ہیں، لیکن ایکچولی جو جس طرح ابھی انہوں نے کہا جی وہ لیڈ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک اور فیصل واڈا کی بات سے انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہے ٹیم کے لیڈر ہیں. اب لیڈر کا بھی پہلے پتہ نہیں ہے کہ کون لیڈ کر رہا ہے، کون کو چلا رہا ہے.
تو وہ हाइब्रिड प्लस भी आप तो वैसे हाइब्रिड प्रो मैक्स कहते हैं, आपने नया नाम रखा हुआ है, इस नाम का पता नहीं, अब उसकी तशरीह आप किस तरह करेंगे? सर वो बड़ा अच्छा होता है, वज़ीर दिफा कहते हैं कि 35 साल पहले आ जाता तो पाकिस्तान बड़े सियासी हादसात से बच जाता। तो अभी आपने सारी बातें सुनाई हैं, तो मैंने तो एक पता नहीं अब सच है झूठ है, वो फैसल वाडा कहता है कि गवर्नर सिंध का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, नट और बोल्ट भी टैट कर दिए गए हैं। अब जिस मुल्क के अंदर गवर्नर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हों कि उनको कौन बुला के उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, तो बस उस मुल्क के अंदर क्या आप डेमोक्रेसी की बात करें? क्या ये पॉलिटिकल पार्टियां आगे बात कर सकती हैं? बातें करने की तो ये बस आपके शो में बात करें किसी का, लेकिन प्रैक्टिकली या जो हकीकत है वो बहुत तल्ख है और वो बहुत डिफरेंट है। ये कोई भी है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में भी हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, जो पहले PTI थी, ये बस पुरानी तनख्वाह पे हर पॉलिटिकल पार्टी साहब, लेकिन मुअम्मा हल करें ना आप, हमारा ये मुअम्मा हल करें। आपके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, आपके जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, वो अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में या अगली आईनी तरमीम में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि कोई आईनी तरमीम आई नहीं रही, अभी तो हम 26वीं को हजम कर रहे हैं, वो अक्टूबर ना हुकूमत को पता होता है, ना ही जो तजवीज़ें दे रहे हैं उनको पता होता है। जिन्होंने तरमीम करानी होगी तो वो एक दिन पहले नोटिस देंगे, दूसरे दिन तरमीम पास हो जाएगी, बस ये तो इस तरह होगा ना। आपको भी इस चीज़ का पता है, जो मेरे दूसरे 2 दोस्त बैठे हुए हैं इनको भी पता है। अब इसमें जब वो टेबल आएगी, असेंबली में आएगी, तो उसके बाद जी अवैध साहब क्या कह रहे हैं? अवैध साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि हमारे दोस्त जो है ना, ये जदून साहब बड़े वेल इन्फॉर्म हैं माशाल्लाह, इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में होते हैं, इसलिए वहाँ की खबरें जो हैं इनके पास सबसे ज्यादा आपको अवेलेबल हो सकती हैं। और खबरें तो वैसा मीडिया वालों के पास होती है, हमें तो खबरों का पता ही नहीं है, हम खबरों से भी बहुत दूर हैं। या जो है मीडिया वाले के पास होती हैं, तो या जो अभी मखदूम साहब हैं इनके पास होती है। सही है। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो खेलदास कोहिस्तानी साहब से पूछेंगे कि क्या वाकई हुकूमत ऐसी किसी तरमीम पर काम नहीं कर रही। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। खेलदास कोहिस्तानी साहब ये बताएं, अब फैसल ऑर्डर साहब की हमने बात कर ली, एक तो ये कि तसलसल की राह में, पाकिस्तान की तरक्की की कंटिन्यूएशन की राह में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में कौन है वो शख्सियत जो रोड़े अटका रही है, जिसकी वजह से ये उन्होंने बात की है? आपको कोई समझ आती है कोई ऐसी शख्सियत नून लीग में जो रोड़े अटका रही हो पाकिस्तान की तरक्की की राह में? मैंने पहले भी आपको कहा, मैं तो इसकी गुफ्तगू हैरान हूँ कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं टीवी पे बैठ के, खुल के बोले ना, बात करें। वो भी तो पहेलियाँ बुझवा रहे हैं। नहीं, इतना ही शौक़ है खबरों में रहने का तो खुल के बात करें। गुमराह कन करना, इस तरह की अफवाहें फैलाना, ये यहाँ रोज़ाना अब तो नई खबर आ जाती है। कभी कहते हैं कि 12 सूबे बन रहे हैं, कभी कहते हैं ये तरमीम आ रही है। आज खुद लोग अपने ही ताई बैठ के वो करते हैं। अब वो फेक न्यूज़ हैं, ये झूठ फैलाना। प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो आई ना तरदीद, उसकी हर जगह से आई, वो तो टॉप लेवल से आ गई। ठीक है, फिर कभी प्राइम मिनिस्टर को हटा रहे हैं, कभी कोई सूबे बना रहे हैं, कोई कहते हैं ये। देखें ना, तरमीम अगर होगी तो पार्लियामानी पार्टी में पार्टियां लाती है, इत्तेहादियों से बात की जाती है, पार्लियामेंट के मौजूद जमातों के दरमियान। आइनी तरमीम कोई आसान काम नहीं है, एक दिन सोचा दूसरे दिन कर दी। आप 18वीं तरमीम हो, 26वीं, उसके लिए कितनी मुशावरत होती है। देखिए ये सवाल क्यों आता है, आपने कहा कि कुछ नहीं हो रहा। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई, वो गालिबन अप्रैल में रिपोर्ट होना शुरू हुई। हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने कहा एक जुडिशल पैकेज आ रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स ने उस पर बात करना शुरू की। ऑल अलॉन्ग अक्टूबर से कुछ पहले तक आप तमाम की तमाम जमात, तमाम हुकूमत जो है वो डिनाई करती रही कि ये बोगस है, ये झूठ है, ऐसी कोई ख़बर नहीं है, आप लोग अफरा तफरी फैला रहे हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इवेंचुअली साबित हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम पर काम हो रहा था, इवेंचुअली वो आ गई। आज हम कैसे मान लें
کہ آپ کہہ رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی اور یہاں پر تجاویز ڈسکس ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 27ویں ترمیم یا 28ویں یہ نہیں آئے گی. ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا نا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی زیر غور نہیں ہے جو میں جس فورم پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، پارلیمانی پارٹی کا میرا فورم ہے، میرا کابینہ کا فورم ہے، وہاں پہ ایسی میں نے بات نہیں سنی ہے، نہ کوئی گفتگو ہوئی. کل آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں پھر ان مفروضوں پہ تبصرہ کر دیں. جو مفروضہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے انتظامی یونٹس کی بنیاد کے اوپر صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے. انڈیا میں اتنے ہیں، امریکہ میں اتنی ریاستیں ہیں، پاکستان میں صرف 4 صوبے ہیں، کیوں ہیں؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، کہیں پہ بھی لوگ بیٹھتے ہیں ڈرائنگ روم میں، کہیں جگہ پہ کسی فورم پہ کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، پاکستان کا کوئی بھی شہری. شاید خاقان عباسی صاحب برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ اتنے یونٹ بننا چاہیے، یہ ان کی رائے ہے، مگر یہ کوئی آسان کام ہے. ساؤتھ پنجاب دیکھیں، اگر یہ ترمیم کے طور پر آتا ہے، آپ اس کو ووٹ کریں گے یا نہیں کریں؟ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں ساؤتھ پنجاب صوبہ بنا، جنوبی پنجاب تحریک بھی تھی، اس کو شامل کیا، کچھ ہوا اس کے لیے؟ پیپلز پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے، ایون پی ایم ایل این بھی ان کے حق میں ہے. مگر صوبہ بنانا، دیکھیں، یہ جو صوبہ توڑو گے اس اسمبلی سے آپ کو قرارداد چاہیے، آپ کو نیشنل اسمبلی سے قرارداد چاہیے. آپ یہ آئینی معاملات ہیں. اس طرح بیٹھ کے ٹی وی پہ کوئی بات کر دے، میں کر دوں، آپ کر دے، کوئی اور کر دے، یہ آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو بھی ترمیم ہونی ہے کل کسی بھی معاملے پہ، مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو پتا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. جو بھی آئے گی، ہم اپنے اتحادیوں سے جو حکومت میں ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو اپوزیشن ہے، ہم کوئی بھی ترمیم ہو، آج ہو، 6 مہینے کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، ظاہر بات کر کے کریں گے نا. 26ویں پہ تو آپ نے ہم نے گفتگو کی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناراض ہوئے، نقطہ نظر پیش کیا. ایون پی ٹی آئی کو ہم نے آن بورڈ کیا. پی ٹی آئی اس پوری خواہشات اس میں شامل تھی مولانا فضل الرحمان کے تھرو. اور میں آپ کو آج یہ بھی بتا دوں، آج اگر جوڈیشل کمیشن ججز کی اپائنمنٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی اس کو حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. جے یو آئی ایف نے کسی جج کی اپائنمنٹ میں اختلاف اس فورم پہ رکھا ہوگا، مگر انہوں نے اپنی تجاویز دی، انہوں نے اپنے نام دیے، تو اس پورے نظام کا اور اس پورے سسٹم کا بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پر حکومت کو سپورٹ کیا، اپنی خواہشات کو اس میں میں نے مندو خیل صاحب سے سوال کرنا تھا، لیکن یہ تو احمد اویس صاحب، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ یعنی کہ بڑے اچھی، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اتنی سٹیبلٹی آ گئی، پی ٹی آئی کوآپریٹ کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. ہم نے کے پی کے میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف نے مل کر سینیٹ الیکشن نہیں لڑا ہے. واہ جی واہ. جناب احمد اویس صاحب، کرامات ظاہر یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ کرامات کے سوتے کہاں سے پھوٹ رہے ہیں؟ اس میں زیادہ تو وشفل تھنکنگ ہے. اس کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہت سارے میں جو بڑے گرینڈ ایشوز ہیں، جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہمیں نہیں پتا ہے اور ایسا نہیں ہوا، اور آپ ابھی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہ پتہ لگتا نہیں ہے اور اچانک آ جاتی ہے. آپ ذرا سا پیچھے چلے جائیے تو سپٹمبر 2024 کے اندر پہلی دفعہ جب 26ویں ترمیم کا مسودہ جو تھا وہ لایا جا رہا تھا، کہ وہ اسی شام کو وہ بند لفافہ آیا تھا اور اسی رات کو وہ اس کی ووٹنگ ہونی تھی. کہ آپ کے سامنے ریکارڈ کی بات ہے ساری. اور مولانا فضل الرحمان کے گھر میں اس کو منایا جا رہا تھا کہ آپ آج ہی رات یہ ہوگی اور اس میں ایک بات ہونی ہے. اور وہاں پہ یہ اس میں انہوں نے کہا تھا کالے لفافے میں کالا ناگ. اور ہاں جی، اور ان کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ کامران مرتضیٰ صاحب، وہ موجود تھے. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا، انہوں نے کہا جی کہ جب ان سے پوچھا کہ وہ سیکرٹری لا جو ہے وہ ایک لفافہ لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں آپ نے کیا ہے آج ہی پاس ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر یہ بند لفافہ ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے یہ باتیں ساری. اور اس کو آج ہی پیش کر کے آج ہی پاس کروانا تھا. پھر وہ مولانا کی کیونکہ انہوں نے اس دن انکار کیا تو وہ پھر رک گیا، اور پھر 1 مہینے کے بعد آپ کے سامنے پھر وہ جس طریقے سے یہ سلسلہ چلا. تو یہ تو نظام ہمارے یہاں پہ، اسی لیے یہاں پہ معلوم کچھ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے اور ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس لیے اسی وجہ سے
کیونکہ جہاں پہ رول آف لا ہوگا, کانسٹیٹیوشن پراپر طریقے سے انفورس ہوگا, وہاں پہ یہ باتیں نہیں ہوں گی. رول آف لا کو کیونکہ بیچ میں سے مائنس کر دیا ہے, تو اب رول آف اتھارٹی ہے. تو جہاں ڈسپوٹزم ہوگا وہاں ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت کی ذہن میں اب یہ بات آ گئی ہے, فوراً جا کے انفورس کر دو. تو یہ نظام جو ہے یہ خرابیاں پیدا کر رہا ہے بہت زیادہ ہمارے لیے, اور اس سے نقصان ہے. لیکن سر جو رول آف اتھارٹی ہے اس پر بھی تو سبھی سبمٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ لوگ بھی بات تو ادھر ہی کرنا چاہتے ہیں جو اتھارٹی ہے. نہیں دیکھیں نا, ادھر نہیں دیکھیں, جو اصول کی بات ہے نا, دیکھیں ہم عام ہو, سوال یہ ہماری چھوڑ دیں, پی ٹی آئی ہے یا کوئی جماعت ہو, کوشچن یہ ہے کہ آئین کی جو شکل ہے اگر اس شکل میں اس کو نہیں رکھیں گے تو اس ملک کا نظام کس طرح ہارمونیس طریقے سے چلے گا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں. مندو خیل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مندو خیل صاحب, آج پاکستان جو سٹاک ایکسچینج ہے کراچی میں, ابھی یہ آ رہا ہے, جو پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بھی آ رہی ہیں فگرز کہ 100 انڈیکس جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا سنگ میل عبور کر رہا ہے. یہ ریکارڈ ہے. مطلب آپ کے ہاں سٹاک ایکسچینج اگرچہ اس بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے گیج کرنے کا, لیکن وہ ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے ایک موڈ اور سینٹیمنٹ کو. تو اس دوران یہ ساری خبریں, یہ جھگڑا, یہ سزاؤں کی باتیں, رگڑ دیے جانے کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم پہ اب جو اسحاق ڈار صاحب نے بیان دے دیا, اس پہ تشفی ہو گئی آپ کی بھی. یہ کیوں چل رہا ہے؟ این ایف سی ایوارڈ کی باتیں, کوئی ایک ایمرجنسی فنڈ ڈیمز بنانے کے لیے, پھر پانی کی تقسیم, معدنیات کے معاملات, پھر ساتھ میں ظاہر ہے کہ آئینی عدالت کا قیام. یہ پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ کیا خبر ہے؟ آئینی ترمیم اگر آتی ہے ایسی کوئی تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے نقوی صاحب, آپ نے 75 سوال ایک سوال کے اندر ڈال دیے. سر آپ 75 جواب دیں ایک جواب میں. اور سن لے, اور آخر میں آپ نے کہا کہ آئینی ترمیم آ رہی, پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی. تو بابا آئینی ترمیم کون سی آ رہی ہے؟ کیا اس ملک میں جو ہے نا وہ قانون ایسے بنایا جائے گا جو امریکہ, برطانیہ اور سعودی عرب کو شرم آئے؟ کیا اس ملک میں قانون ایسے لایا جائے گا جو غربت ختم؟ اور کیا اس ملک میں قانون ایسا لایا جا رہا ہے ترمیم جس سے پتہ چلے کہ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ سے زیادہ جائیداد اور پیسے نہیں ہونے چاہیے؟ تو جب آپ کو نہیں پتا پھر آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی کہ نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو احمد اویس صاحب نے رول آف لا کی بات کی ہے, سر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں, آپ کنٹینیو کیجئے گا. یہ سوال سر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہی پیپلز پارٹی, یہی مسلم لیگ نواز, آپ کا جو پہلا یہ دور گزرا ہے اس میں آخری 1-1.5 مہینے میں 250 سے زائد قوانین بغیر کورم کے پاس ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, ایسے قانون پاس ہوئے ہیں. کب کی بات کر رہے ہو؟ 2023. 250 کون سا پاس ہوئے اللہ کے بندے 23 میں آپ کو سر لیجسلیشن برانچ سے, قومی اسمبلی کی لیجسلیشن برانچ سے آپ کو وہ قوانین نکال کے دکھا دوں گا. میرے پروگرامز میں بیٹھ کر اس کے خلاف آپ فیصل کریم کنڈی صاحب بطور سیکٹری اطلاعات پیپلز پارٹی اس کو کرٹیسائز کرتے رہے. سن لے, دیکھیے جی, کیلداس صاحب ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. پچھلی اسمبلی میں مجھے بھی موقع ملا. جو آپ تعداد بتا رہے ہو وہ تعداد ایسی ہوتا ہے جیسے کل ایک بل ہمارے ممبر نے پیش کی ہے کہ کسی خاتون کو گھر سے اگر نکالا جائے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ترامیم ہوتی ہے یا چھوٹے چھوٹے جو اس کو شامل کرتے ہیں, اس کو آپ آئینی ترمیم ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے ہو. نہ اسے کوئی ملک یا کوئی میں قوانین کی بات کروں, میں آئینی ترمیم کی بات نہیں کر رہا. میں آئینی سن لے, یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے ایک ترمیم, ایک بل پاس کیا تھا, اس میں نے یہ کہا اس سے پہلے سٹینڈنگ کمیٹی کی اجلاس منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی تھی. کیلداس صاحب گواہ اس بات کی گواہی دیں گے. میں نے بل پیش کیا اور ساتھ میں یہ بھی کیا کہ 3.5 سال کے حکمرانی میں پی ٹی آئی کے مراد سعید صاحب نے صرف 3 اجلاس کیا, تو لہٰذا اس کو منسٹر سے جو ہے نا وہ مشروط نہ کیا جائے. وہ منظور ہو گیا اور دڑا دڑ اجلاس ہوتے رہتے, منسٹر کو صرف انفارمیشن دیتے تھے. تو یہ اچھی ترمیم بہت ساری ہوئی ہے, لیکن اس کو آپ نیگیٹو نظر سے نہ دیکھیں. نمبر 1 بات. دوسری بات جو محترم احمد اویس صاحب نے بولا کہ رول آف لا کی بات کریں گے, آپ آئین کو نہیں چھیڑیں گے. کیا یہ دونوں محترم میرے سینئر وکلا ہے, ایڈوکیٹ جنرل رہے دونوں, کیا آئین کا آرٹیکل 239 یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اسی 239 کے تحت آپ کوئی بھی ترمیم کر سکتے ہو, 1000 مرتبہ کر سکتے ہو, لمٹ نہیں ہے کوئی؟ تو اگر نہیں ہے تو بتا دیں مجھے. اچھا, پھر اس کے بعد جو بات انہوں نے کی ہے کہ پچھلے اس میں یقیناً 27 کیا 127 ترمیم آ سکتی ہے, اس میں کوئی قطعاً نہیں ہے. 239 اس کو اجازت دیتی ہے. اچھا, اب جا کے احمد اویس صاحب نے جو بات کی ہے کہ آئین 26 اچانک آ گیا اور مولانا صاحب نے شور مچایا,
پھر آپ نے دیکھا وہی مولانا صاحب تھے جو منظور کرانے میں سب سے زیادہ متحرک تھے، احمد اویس صاحب، اور پھر وہی پی ٹی آئی تھی جس کو انکار کرتے کرتے آپ کی گور خان کا ویڈیو جو ہے نا وہ بیان موجود ہے ریکارڈ پہ، یہ تو ترمیم ہی ہمارا ہے، یہ اس سے بہتر ترمیم ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کی جو سیکٹری اطلاعات تھے روف حسن صاحب، اس نے کہا تو یہ تو ترمیم ہی ہماری ہے۔ اور پھر جب یہ سب مشورہ لے کے گئے خان صاحب کے پاس، اسے دیے موٹی موٹی گالیاں کہ کم بختو مجھے جیل سے نکالو، تم لوگ کس چکر میں لگے ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم ہے، سب سے متحرک مولانا صاحب تھے اور اس کو سپورٹر میں پی ٹی آئی کے سارے لوگ تھے جو مولانا جی اگر طواف کرے تھے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتا دیں۔ میں تو اس کا عینی شاہد ہوں۔ آپ شاہد ہو نا؟ ٹھیک، میں غلط ہوں؟ نہیں ہے، میں آپ کی حمایت ہوں۔ آپ کیوں اتنا حیران ہو رہے ہیں میں آپ کی حمایت میں بات کر رہا ہوں؟ مجھے اپنی معلومات پہ حیرت ہوگی کہ میں کتنا نابلد ہوں معلومات سے کہ مجھے جو نا وہ یہ غلط چیزیں بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے وہ آئینی ترمیم دیکھا اور وہ متفقہ طور پہ 18ویں ترمیم کے طرح گو کہ اس ترمیم میں یہ تھا میثاق جمہوریت میں کہ ہم نے آئینی عدالتیں الگ مانگی تھی پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے، وہاں پی ٹی آئی اور مولانا کی مشورے سے ہم نے اس کو جو نا وہ دستبردار ہو گئے، آئینی بینچ ہم نے رکھا۔ تو یہ سارے متفقہ طور پہ ہے، ہاں کسی کو سوٹ کرتا ہے کسی کو نہیں کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ وقت کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہیومن رائٹس بڑا یاد آتا ہے، جب آپ حکمران بنتے ہیں تو آپ سب کے سر قلم کرتے ہیں، پھر آپ کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی تاریخ نہیں رہی ہے؟ یہ بات سارے چیزیں بتا رہے۔ سوال یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو یہ بربادی اور تباہی جو نا وہ گلگت بلتستان سے کشمیر سے ہوتے ہوئے کراچی تک پہنچے سیلاب کا، کیا اس معاملے میں کیا ایک اب قوم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں سینٹ کی سیٹوں میں ہم نے اپنی اپنی سیٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی جو نا وہ جو 7-8 دڑوں میں تھے اس کو یکجا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کا ووٹ جو نا وہ بکھرنے سے بچانے کے لیے، تو یہی گنڈپور تھے جو مولانا صاحب کی بھی پاؤں پڑے، نونی کی بھی پاؤں پڑے اور پیپلز پارٹی کی بھی پاؤں پڑے۔ کیا امن و امان کے لیے گنڈپور سب کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا معیشت کے لیے گنڈپور سب کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا جو روزگار کے جو صورتحال ہے 12 سال سے وہ اکٹھے نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب ہم آئینی ترمیم میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، سینٹ کی سیٹوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، باقی جو مسائل ہے قوم کی عوام کی جو مسائل ہے وہاں ہم اکٹھے نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بھی گالیا اس کو بھی گالیا، یہ سارا تماشا ہے۔ ٹھیک ہے، مندوخیل صاحب یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جدون صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ابھی اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی چل رہی ہے اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیں اگر خان صاحب تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں، باہر آ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، حکومت چلنے دیں۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ احمد اویس صاحب نے کہیں جانا ہے، تو پہلے میں سوال جدون صاحب آپ کی اجازت سے احمد اویس صاحب سے پوچھ لوں۔ احمد اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشورہ ہے معافی مانگنے کا، اور اگر ملک میں استحکام اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹنے سے آ جاتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا یہ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ خان صاحب ہوں گے؟ دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کسی اصول کے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر معافیوں کے اوپر بات آئے گی تو پھر معافیوں کے مسئلے تو بہت آگے تک جاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، عمران خان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اگر اس کے اوپر معذرت خواہ اپنا رویہ رکھیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ انٹرفیئرنس کر کے جہاں سے جہاں تک پہنچے ہیں لے کر، اور یہ آئین کے اندر آئین کے یعنی پریکٹیکلی آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ریکنسیلیشن کمیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم اگر اپنے آپ میں یہ تھوڑا سا مورل کرج پیدا کر لیں تو سارے مافیاؤں کے اوپر اگر آ جائیں تو یہ مسلم اس ملک کا نظام ہی اچھا ہو جائے گا کہ اپنے آپ دل سے اپنے آپ کو صاف کریں اور کہیں کہ ہم پاکستان کے لیے آئینی حدود کے اندر رہ کے آئندہ کام کریں گے۔ تو دیکھیے آپ اور حکومت کی جو آپ کو مذاکرات کی آفر ہے اس کو آپ سیریسلی لے رہے ہیں؟ بالکل سیریسلی لے رہے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم نے تو ہمیشہ تیار رہے ہیں۔ اچھا، نہیں وہ تو پہلے تھا نا کہ حکومت کے تو پلے کچھ نہیں ہے، حکومت کے پاس تو اختیار کچھ نہیں ہے، تو ہم تو صرف ان سے بات کریں گے۔ نہیں، وہ اختیار تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم بات چیت کرنے کے لیے ہم اپنا نقطہ نظر جو ہے پیش کرنے کو تیار ہیں، بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم آگے بھی آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 میں شروع ہوئے تھے۔ صحیح،
کیا تو اس کے بعد آپ نے جنوری میں آپ نے یہ تو دیکھا کہ بریکنگ نیوز ہے احسان نقوی صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے، ورنہ یہ پہلی مرتبہ دونوں مذاکرات کے لیے تیار ہے حکومت کے ساتھ، ورنہ تو ہر وقت امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے منظور خیل صاحب. دیکھیے نہیں مجھے تو خوشی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں. نہیں اچھی بات ہے، آپ خوش رہا کریں، اچھے لگتے ہیں مسکراتے ہوئے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ 2 جنوری کو باقاعدہ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی تھی اور اس دن طے پایا تھا کہ نوائے عمران خان سے ملاقات کر کے اور یہ تحریری مطالبات لے آئیں گے. وہ دن آیا ملاقات کا، اور وہ جو جیل سپرنٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے وہ کمزور پڑ گئے، اس کے آگے ملاقات ہی ہونے دی. اس طرح مذاکرات خراب ہو گئے. صحیح، جو حقیقت ہے اس کو سامنے رکھ لیجیے، ہم تو تیار ہیں مذاکرات. لیکن ٹھیک ہے جدون صاحب یہ بتائیں، ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا 2016-17 پاکستان کا نظام انصاف تلا ہوا تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، یعنی یہ نوشتہ دیوار تھا، نظر آ رہا تھا سب کو. پھر کہانی چینج ہوتی ہے، پھر نظر آتا ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف تلا ہوا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو انصاف دینا ہے. اب اگر آج عمران خان معافی مانگ لیں تو ان مقدمات کا کیا ہوگا؟ جو مقدمات ہیں ان کے اوپر سائفر، عدت، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی ایک آدھا کیس چھوڑ کے باقی سارے تعزیرات کے تحت مقدمات ہیں. معافی مانگنے سے وہ ختم جن لوگوں نے مقدمات بنائے معافی بھی انہی سے ہوگی تو مقدمات وہ ختم کر دیں گے نا. تو اسی طرح ہوتا ہے، معافی آپ کے اور میرے سامنے تو نہیں مانگیں گے، اندر خانے اگر وہ اس پہ ایگری ہوتے ہیں تو اسی پہ ایگری ہوئے کہ معافی مانگیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. تو مقدمات تو میں آپ کے چینل پہ کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سارے جو ہے وہ پولیٹیکل ہیں، اگر پولیٹیکل نہیں بھی تھے تو ان کو پولیٹیکل بنا دیا جاتا ہے. جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں، جب پولیٹیکلی آپ اپنے جو بھی اپوننٹ ہوتے ہیں اس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ 5 سال کے لیے چپ کر جائیں، گورنمنٹ کو چلنے دیں، پھر آپ کی باری آ جائے گی، یا آپ کو اتنے عرصے تک بیسیکلی دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آئین اور قانون کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالادستی ہے، اس کے مطابق ملک چل رہا ہے. ملک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے مطابق پہلے بھی چلتا رہا اور آج بھی چلتا رہے گا. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتی رہیں گی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ مخدوم صاحب کی پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو. تو یہ اس طرح ہی نظام ہے پاکستان کا، میں تو چلتا دیکھ رہا ہوں جس طرح پینیٹریشن ہو گئی ہے. اب دیکھیں نا، ٹی وی پہ آ کے ترجمان کیا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، ایک بندہ کہہ رہا ہے جی گورنر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، نٹ بولٹ اس کے ٹائٹ ہو گئے ہیں. تو اب گورنر کے کل کو پریزیڈنٹ کا کہہ دے گا جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. پرائم منسٹر کا تو روزانہ ہی کہتے ہیں کہ سب ہو سکتا ہے، اس کا بھی کہتے ہیں جی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کوئی کرتا ہے. تو اب اس ملک کے اندر اور کیا بچتا ہے باقی؟ جب جو ترجمان ہے ایسی آگے باتیں کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے، وہ جو باتیں کرتا ہے غلط تھوڑی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا. ابھی مخدوم صاحب نے کیا کہا ہے کہ اس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں. وہ جدھر سے باتیں لے کے آتا ہے تو وہی لوگ سارا مینجمنٹ کرتے ہیں، وہی چلاتے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیاں سنسیئرلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی اس کا حل نہیں نکالیں گی تو یہ نظام اس طرح ہی چلتا رہے گا، اور یہ پرانی تنخواہ پہ سارے پولیٹیشین جو ہے اے سے لے کر زی تک کام کریں گے. نہیں، یہ سنسیئرلی تو نہیں بیٹھیں گے نا. اب تو یا تو وہی ہوگا، یہ میوزیکل چیئر میں رول سوئچ ہو جائیں گے، یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں بیٹھ جائے گی، یہ پھر یہاں بیٹھے ہوں گے. یہ پھر ان کو ہیومن رائٹس نظر آ جائیں گے، پھر یہ کہیں گے آپ غلط کر رہے ہیں، رول آف لا نہیں ہے، آئین نہیں ہے. جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، بالکل کہتے ہیں سب اچھا ہو رہا ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، انہوں نے 9 مئی کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا. بھائی 9 مئی کر دیے تو آپ سزائیں دیں، معافی کس چیز کی دیتے ہیں؟ 9 مئی تو اسٹیٹ کے خلاف افینس ہے، آپ کو کسی بھی شخص کے ساتھ افینس ہے. جب آپ اسٹیٹ جو بھی افینس بناتی ہے پی پی سی کے، وہ اسٹیٹ ضروری ہے کہ ایک فریقین جو ہے فریق جو ہے وہ معاف کرے، تو اسٹیٹ تو معاف نہیں کرتی. صحیح. کوہستانی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے اس نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، وہ معافی مانگ لے، یہ سیاسی وابستگی تبدیل کر لے تو اس کا گناہ معاف؟ دیکھیں یہ تو کسی نے کہا نہیں کہا کہ معافی مانگ لیں ان کو باعزت بری کیا جائے گا. یہ کہیں بات ہوئی ہے کیا؟ سر جن کو ماسٹر مائنڈ کہا گیا تھا مراد راز صاحب ہیں، باقی بہت ساری اگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں. پرچے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب پہ پرچے تھے، تو وہ کدھر ہیں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ بھی فاروق حبیب صاحب پہ تھے، کیسز چل رہے تھے نا. فواد چودھری پہ بھی پارٹی تو چھوڑ گئے تھے، کیس اس پہ چل رہا تھا. اگر وہ پروسیکیوٹر آ کے بیان دے گا کہ نہیں کیس بنتا ہے، اس نے بے گناہی اپنی ثابت کی عدالت میں، اس کو رہا کر دیا گیا.
مطلب اس کو اس پہ سزا نہیں ہوئی اس کے. شاہ محمود قریشی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی بے گناہی ثابت کی. پی ٹی آئی کہتی ہے ایک ہی گاڑی تھی, اسی پہ یاسمین راشد تھی, اسی پہ اندلیب عباس تھی. یاسمین راشد صاحبہ کو آپ نے سزا سنا دی کیونکہ اندلیب عباس صاحبہ نے آغاز میں ہی پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی, تو آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں تو پولیٹیسائز تو ہو گیا معاملہ. پہلے ایک بات, جو بلوچستان میں اسلحہ اٹھانے والے جب اسلحہ چھوڑتے ہیں, ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, ریاست ان کو بھی تو تسلیم کرتی ہے نا, پاکستان کے شہری ہے نا وہ. آپ پی ٹی آئی کو بی ایل اے سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ تو پی ٹی آئی نے جو کام کیا ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہی کر سکتا ہے. جو جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں, تو اس پہ تو ان کو مجھے افسوس ہے, پاکستان کا آئین اور قانون کے تحت آپ ان کو ایک کلعدم جماعت قرار دیں. مجھے ایک پولیٹیکل ورکر کے حیثیت سے یہ بڑی تکلیف دہ میرے لیے ہے کہ ان کو میرے ایم این اے ہیں, ان کو 10 سال سزائے ہوئی ہیں, نائل ہوئے ہیں, وہ سیاسی راستے پہ چلتے, وہ اس ہجوم کے فساد کے راستے پہ نہ نکلتے, انہوں نے جو عوام کو جھوٹے سچے خواب دکھائے تھے اس پہ چل رہے تھے, وہ 9 مئی نہیں کرتے. یہ سزائیں یا یہ انتقام, ماضی میں بھی 20 30 سال لوگ جیلوں میں رہے ہیں. عمران خان ایک لاڈلا نہیں ہے جو 2 سال 2.5 سال ہوا ہے نا, تو 10 سال بھی لوگوں نے جیل کاٹی. میں نام بتا دوں, ہسٹری بتا دوں پاکستان کی, مگر وہ کبھی بھی ان کے یہ فکر, کبھی یہ نظریہ نہیں تھا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا ہے, اپنے شہداء کی تصدیق کرنی ہے. تو یہ جرم تو انہوں نے کیا ہے نا, اس جرم کی سزا جنہوں نے کی ہے ان کو سزائیں ملنی ہے. جو ریئلائز کرتا ہے میں نے یہ غلط کیا ہے, تو یہ ہمارے پاکستانی ہیں. کوئی محبتاً ہے, یہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. اچھا چلیں, بڑی پازیٹیو بات کیا ہے احمد ویس صاحب نے, اور پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں پی ٹی آئی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں, چاہے آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں ہے. تو پولیٹیکل فورسز ان کی یہ میوزیکل چیئر چلتی رہے گی؟ نہیں دیکھیں نا, پی ٹی آئی میں سیریس آفر, پی ٹی آئی میں اویس صاحب ہو, شاہ محمود قریشی, اعجاز چودھری, جیل سے انہوں نے عمران خان کو خط لکھا ہے نا کہ بات چیت کی جائے. نہ اختیار اویس کے پاس ہے, نہ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے. اختیار جس شخص کے پاس ہے وہ اس کا مطالبہ کیا ہے. یہ جب بات کرتے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی پاکستان میں, رول آف لا, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے, اور اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے, مجھے وزیر اعظم کے منصب پہ بٹھا دے. تو مجھے بتائیں, یہ آئین اجازت دیتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ اس کے لیے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, پھر آپ اسی ادارے کو تنقید کرتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, پھر اس کے الزام جھوٹے لگاتے ہیں, پھر ان کو خود سیاست میں بلاتے بھی ہیں, پھر ان کو قصوروار بھی کہلاتے ہیں. اگر آپ سے بات چیت کی جائے تو یہ سب اچھے ہیں, اگر نہیں تو آپ پتلے بھی جلائیں گے, آپ نعرے بھی لگائیں گے, آپ فیلڈ مارشل کو نشانہ بھی بنائیں گے, ان کی ذات کو بھی بنائیں گے, ادارے کو بھی بنائیں گے, پھر آپ 9 مئی بھی کریں گے, پھر بولیں گے بڑے معصوم ہو کے کہ ہم بات تو ان سے ہی کریں گے. آپ بھی تو یار یہ آپ پوچھیں, ہمارے لیڈر نے, وزیر اعظم نے میثاق استحکام پاکستان کس کو آفر کیا ہے؟ آپ تو ساری جماعتیں تو اکٹھی ہیں, ہم تو اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہے ہیں نا, اس میں پی ٹی آئی ہے. ہم بشمول پی ٹی آئی. وزیر اعظم تو یہ تو 14 اگست کی تقریر میں کہا, اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس چل کے گئے, میں ادھر موجود تھا, آئیں, اسپیکر کا ہاؤس موجود ہے. یہی ڈیموکریسی ہے, یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. آپ کیوں گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ شاہراہ دستور پہ وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ بات چیت تو وہیں پہ ہی ہوگی نا. سیاسی اگر آپ جماعت ہیں, سیاسی راستے چاہتے ہیں, سیاست پہ چلنا چاہتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے؟ جو بھی ہے ہمارے لیے بہتر ہے. آج جس حالات میں جو ملک کے حالات تھے ہم نے ان میں ڈیلیور کیا ہے, اچھے حالات. ہم پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, آپ پاکستان کو پیچھے لے کے گئے. سیاست کو ایک طرف رکھیں, ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان ہے. سیاست ہوتی رہے گی, اقتدار آتا جائے گا, جاتا رہے گا, آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے نا, مگر ملک ہمارا ہمیشہ رہنا ہے. صحیح. میرے بچوں کا, آپ کے بچوں کا مستقبل اس ملک میں ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے بات کرنی ہے تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, ہم تیار ہیں. ویری اسٹرانگ ورڈ. مطلب مندوخیل صاحب, یعنی آپ بھی اس نہج پر ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد جماعت سمجھتے ہیں؟ نہیں جی, پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ دہشت گرد کا, نہ کافر کا, نہ غدار کا لقب کسی بھی سیاسی کارکن کو, پارٹی کو دینے کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو آفر کی ہے, اور احمد ویس صاحب بڑے محترم ہے ہمارے لیے. جو بیان دیے ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ بیان ہے. آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے ترجمان سے پوچھو, وہ ڈینائی کرے گی.
لیکن وہ اچھے آدمی ہے, اس کی دل کی بات اس نے بتا دی, اور آپ نے بھی درست فرمایا کہ بہت ساری پی ٹی آئی کے لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت سے مذاکرات کر لے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو دریا پار کرائے گی سیاسی پارٹیاں, چاہے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا جمعیت ہو. آپ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑنے کے لیے جو آپ بےتاب ہو وہ آپ کو نہیں مل سکتی. آپ دیکھیں سہیل وڑائی صاحب کا آپ نے آرٹیکل کا بیان دے دیا, دریا پار نہیں کرائے گی. فی الحال تو سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ دریا کنارے چھوڑ کے جا رہی ہیں ایک ایک کشتی لے کے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب ہمیں 50 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے, یہ سارے اونچ نیچ ہم دیکھا ہے, ہم نے اپنی قائدین کو ہم نے گنوایا ہے. یہ وکلا بیٹھے ہوئے دونوں پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس ہے جو ہائی کورٹ میں چلا ہے بھٹو صاحب کا, پھر بی بی شہید کا قاتلوں کو کس طرح رہا کیا گیا ہے ان عدالتوں نے. ہم نے کوڑے کھائے, ہم نے جیلیں دیکھی, ہم نے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں نئی چیز جمہوریت کی بات کرے, پھر بھی باوجود ہم کہتا ہے سیاسی پارٹی آپس میں بات کر لے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا یا اس طرح کی کوئی آپ کی جو ترمیم کی بات کرے اس کو روکا جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب تک سیاسی پارٹی اسی طرح ہو کہ آپ شہباز شریف صاحب کو گود سے اتار دو اور مجھے گود میں بٹھا دو اور وزیر اعظم بنا دو, مطلب تو یہی ہے نا گود میں بیٹھنے کا. پی ٹی آئی کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ جو ہے نا وہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. مطالبہ آپ نے دیکھا جو حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے وہ تو 1% ایجنڈا تھا. یاد ہے آپ کو جب حکومتی ٹیم نے کہا کہ بھائی آپ لکھ کے دیں تو اس نے کہا خان کو رہا کر دو. نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ سیلاب کے اوپر بات کریں, معیشت کے اوپر بات کریں, لینڈ آرڈر کے اوپر بات کریں, کوئی بات نہیں کی ہے. 1% ایجنڈا خان کو رہا کر دیں. آپ سارے ٹاک شو بھی دیکھ لیں گے. سوال یہ اگر جس سیاسی پارٹی کی سوچ اس طرح ہو تو اس کے بعد پھر اللہ ہی حافظ ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی صحیح اللہ ہی حافظ ہے. میرے پروڈیوسر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میرا بھی اللہ حافظ کہنے کا ٹائم آ گیا کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. احمد اویس صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, جہانگیر جدون صاحب, کھیل داس کوہستانی صاحب, قادر بندو خیل صاحب, آپ تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.